जी कासिम भाई, आप जी। शुरू अस्सलाम करते हैं। वालेकुम। आज हम वालेकुम। रसूल खुदा के नवासे हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी के आखिरी चंद लम्हात की मंजर कशी पे एक शायरी है जो हम आपके साथ आपको सुनाएंगे। और इसमें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन ये है कि ये गुफ्तगू है आखिरी लम्हों में इमाम हुसैन की हवा के एक झोंके के साथ। तो वो आप सुनिए कि, और उसका उन्वान है कि हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। लतीफ़ सा एक हवा का झोंका सवाल मौला से कर रहा है, हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। मौला हुसैन से। लतीफ़ सा एक हवा का झोंका सवाल मौला से कर रहा है, हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। चला था खेमे से सूए मक्तल, रुका है दर रहवार दरमियां क्यों। लहू के तूफान न रोक पाए, यहाँ रुका आके कारवां क्यों। कज़ा से आंखें लड़ाने वाले, ये तेरे दिल में ख्याल कैसा। जो रन में बिखरे पड़े हैं लाशें, तो हुस्न कैसा, मलाल कैसा। हुआ यह है कि सुबह की अजान के बाद इमाम हुसैन असर की अजान तक 72 लाशें उठा के ला चुके हैं, अपने भाइयों के, अपने बेटों के, अपने भतीजों के, अपने दोस्तों के। और अब इमाम हुसैन की सवारी जब जाएगी तो यह आखिरी सवारी होगी, और सवारी बगैर सवार की वापस आएगी। तो जाने से पहले हुसैन की बेटी सकीना लिपट जाती है उनकी सवारी से के सुमों से, और कुछ बातें होती हैं, कुछ हुसैन के राजो न्याज हो रहे हैं और कुछ सकीना की बातें। तो चला था खेमे से सूए मक्तल, रुका है दर रहवार दरमियां क्यों। लहू के तूफान न रोक पाए, यहाँ रुका आके कारवां क्यों। कज़ा से आंखें लड़ाने वाले, ये तेरे दिल में ख्याल कैसा। जो रन में बिखरे पड़े हैं लाशें, तो हुस्न कैसा, मलाल कैसा। मैं तेरी इस बेकसी के सदक़े, ये तेरा तन है निढाल कैसा। जो तेरे लब कप कपा रहे हैं, तो आसमां से सवाल कैसा। और तू ही हुसैन, तू ही सदाकत का आईना है आईने में ये बाल कैसा। और तलाश हक में निकल पड़े तो जुनूब कैसा, शिमाल कैसा। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। हुसैन अजीम है तेरे जद्द अमजद, मैं उनको सदियों से जानता हूँ। हवा का झोंका कह रहा है हुसैन से कि अजीम है तेरे जद्द अमजद, मैं उनको सदियों से जानता हूँ। हरी में काबा का नूर है तू, मैं तेरी अजमत को मानता हूँ। हुसैन पहुंचेगा करबला में, नबी का इरशाद जानता हूँ। और सुना है जब से उसी घड़ी से, मैं खाक करबल की छानता हूँ। हुसैन मैदान में सर कटाकर फलक को सुए जमी झुका जा। हुसैन मैदान में सर कटाकर फलक को सुए जमी झुका जा। बहा के अपने लहू के धारे, ये खाक खाक शिफा बना जा। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। और नमी की शब अपने साथियों को दिया बका का सुराख तूने, बसारतों के दिए जलाकर किए मुनव्वर दमाग तूने। हुसैन ने 9 की रात को अपने खैमे के दिए बुझा दिए और लोगों से कहा कि देखो, ये लोग मेरी जान के दर पे हैं, तुम लोग चले जाओ, और चाहो तो मेरे ऐसा और अकरबा को भी साथ ले जाओ, ये सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं। और अगर तुम्हें उसमें कुछ शर्मिंदगी है तो मैं चिराग बुझा देता हूँ, तुम अंधेरे में चले जाओ। वो कहते हैं कि नवी की शब अपने साथियों को दिया बका का सुराख तूने, बसारतों के दिए जलाकर किए मुनव्वर दमाग तूने। जहां की जुल्मत के दामनों से मिटा दिए सारे दाग तूने। भटकने वाले भटक गए क्या, बुझा दिया जब चराग तूने। और कसम 72 सरों की, ये सर ही सरफराजे जहां बनेंगे। जहां जहां भी पड़े हैं लाशें, वहीं वहीं आस्था बनेंगे। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। और वो आस्था बने, और करबला में और पूरे इराक में उनकी ज़ियारत होती है।
جہاں جہاں پہ پڑے ہیں لاشیں وہیں وہیں آستاں بنیں گے۔ تو ہوا کا جھونکا کہتا ہے کہ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حسین ہوں میں ہوا کا جھونکا، میں تیرا سب کو سلام دوں گا، تو زیر خنجر پیام دے گا، پیامبر کا میں کام دوں گا، تیری شہادت کو حریت کی عظیم منزل کا نام دوں گا، میں انبیاء کا پیامبر تھا، امام کا بھی پیام دوں گا، اٹھوں گا میں دشت کربلا سے تیرے لہو کا غبار بن کر، میں پھیل جاؤں گا دو جہاں میں حسینیت کی پکار بن کر۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اور حسین اگر بغاوت ہے حق پرستی تو ایسا منشور لکھ لہو سے، نشان جو بن جائے حریت کا تو ایسا دستور لکھ لہو سے، پڑھیں جسے آنے والی نسلیں کتاب جمہور لکھ لہو سے، اور ہے گر غلامی سے موت بہتر تو موت منظور لکھ لہو سے۔ حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے، یزیدیت اس طرح مٹا جا یزید کوئی نہ نام رکھے، تراش وہ فلسفہ خودی کا جو شرح بدر و حنین نکلے، اگر ہو کوئی یزید پیدا تو کوئی مثل حسین نکلے۔ اور حسین ابھی ابھی راہ دین حق میں تو منزل خون چکا سے گزرا، ابھی ابھی تو حسین ذبح عظیم کے امتحان سے گزرا، اور وہ امتحان اپنے جوان بیٹے کا تھا، اپنے کڑیل جوان بھائی کا تھا، وہ امتحان وہ رہے شہادت نبی نہ کوئی جہاں سے گزرا، تو فجر سے عصر تک 72 شہید لے کر وہاں سے گزرا، ابھی ابھی دشت کربلا میں خدا تجھے آزما رہا تھا۔ یہ آزمائش بہت پہلے ہو چکی تھی ابراہیم سے، ابھی ابھی دشت کربلا میں خدا تجھے آزما رہا تھا، شہید اعظم تو کہہ چکا تھا، خلیل اعظم بنا رہا تھا، ابھی ابھی تو جوان بیٹے کی لاش پہ مسکرا رہا تھا، ابھی ابھی آخری امانت اٹھا کے جھولے سے لا رہا تھا۔ عظیم تو اور عظیم بچہ جو موت پہ مسکرا رہا تھا، تو شکر پہ شکر کر رہا تھا، وہ تیر پہ تیر کھا رہا تھا، ابھی ابھی تو نے اپنے اکبر کے دل سے برچھی کا پھل نکالا، نہ ہاتھ کانپے نہ اشک آئے، نہ پٹی باندھی نہ دل سنبھالا، نہ ہاتھ کانپے نہ اشک آئے نہ پٹی باندھی نہ دل سنبھالا۔ ابراہیم نے پٹی باندھی تھی آنکھوں پہ۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حسین میں سوچتا ہوں کہ تو ہے تنہا، اسی سبب سے نڈھال ہوگا، شہید ہونے کے بعد کیا ہو یہ تیرے دل میں خیال ہوگا، جلیں گے خیمے حرم لٹیں گے پسر کا جینا محال ہوگا، سموں سے روندیں گے لاش گھوڑے وہ حزن ہوگا ملال ہوگا۔ اور حسین انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وسیع انبیاء کھڑے ہیں، انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وسیع انبیاء کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، شفیع نام مصطفیٰ کھڑے ہیں، حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اور اس کے بعد خدا سے حسین کے کچھ راز و نیاز اور اپنی بیٹی سکینہ سے رخصت۔ حسین تھا ہم کلام رب سے، فلک سے نظریں ہٹا کے بولا، ہوا کے جھونکے کی گفتگو پر حسین سر کو جھکا کے بولا، اے اسب چل کیوں رکا ہوا ہے، حسین باغیں ہلا کے بولا، وہ بے با وفا بے زبان گھوڑا لہو کے آنسو بہا کے بولا، کہ سموں سے لپٹی ہوئی ہے بچی، حضور کیسے قدم اٹھاؤں، ہوا سے کہیے کہ مجھ سے پوچھے خاموشیوں کا سبب بتاؤں، حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جان آئی، ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے اذان آئی۔ یہ عصر کی نماز میں شہید ہوئے تھے اور اب عصر کی اذان آ رہی ہے۔ ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے اذان آئی، حسین بے چین ہو کے بولا، ہے لینے کون امتحان آئی، یہ کون بچی ہے جو حسین اور خدا کے ہے درمیان آئی، حسین نہیں جانتا کسی کو، یہ کون اس کو بلا رہا ہے، حسین اس وقت لا الہ کا
شجر لگانے کو جا رہا ہے۔ اور یہ آخری بند ہے کہ پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ حسین رک جا، حسین رک جا، حسین تھم جا، ندائے رب جلیل آئی، اتر کے گھوڑے سے گود لے لے، ہے رن میں بنت خلیل آئی، اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی ملاپ کی ہے قلیل آئی، اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی ملاپ کی ہے قلیل آئی، حسین اٹھا لے گلے لگا لے، ہے خواہر اسماعیل آئی، قسم سکینہ کے گوہروں کی نماز تیری قبول کر لی، خلیل پر قرض تھی جو شے وہ کربلا میں وصول کر لی، حسین خاموش کیوں کھڑا ہے۔ یہ مشیر کاظمی صاحب کا کلام تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشوں خلق میں تھیوں لتھا ڈکھ ऐं ڈولا، انگڑ سیدہ جے آیو حسین مولا، او دا وارث کوئی آیا نہیں، او دا پاسا کسے پرتایا نہیں، او دا لاشا کسے نے چایا نہیں، جن سب دیا لاشاں چایا نے، ہو ملین بھرا کو جڈاں یسرب دی شہزادی، بہوں دیر تائیں حیران رہی، ڈٹھی دھوپ تے لاش بھرا، آدھی اسمو دیاں ماریاں، ہوا کن وننے سکوں دس چا دین دہادی، ہوئی پور وچوں کوئی دس دی مستور ٹرن دے ڈار۔ حضرت صوفی برکت علی ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے حضرت امام حسین کا نہ صرف یہ کہ ان سے ملاقات کی، بلکہ انہوں نے واقعہ کربلا دیکھا۔ یعنی جب بزرگ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ واصل بالحق ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا جڑ جاتے ہیں، تو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی بہت مشہور آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، یہ قوم قوموں کی، یہ ملک ملکوں کا سردار بنے گا۔ یہ بہت پہلے انہوں نے پیش گوئی کی ہے، یہ نیٹ پہ بہت ہے۔ تو حضرت صوفی برکت علی نے جب یہ منازل طے کی اور وہ اتنا یعنی اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ پھر فرماتے تھے کہ میں ان کا خاک روب ہوں، حضرت امام حسین کا، اور وہاں سے آپ کو فیض ملا، وہیں سے آپ کو اسم اعظم ملا، اور پھر یہ وقت آیا کہ حضرت صوفی برکت علی، ہم انہیں بابا جی سرکار کہتے ہیں، ان کو کربلا کا منظر دکھایا گیا، اور جب انہوں نے وہ منظر دیکھا تو اس کا انہوں نے ذکر کیا اپنے مقالات میں، 3 مقالات ایسے ہیں، اور انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا، اور پھر ہمیں جو بزرگوں سے پتہ چلا کہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بہت عرصے تک خاموش ہو گئے تھے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے، بہت کئی سال انہوں نے اس طرح گزارے۔ تو میں ایک چھوٹا سا مقالہ ان کے اس میں سے پڑھتی ہوں، مقالات حکمت ان کی کتابیں ہیں 30 جلدوں کی، اس میں ایک مقالہ ہے، عاشورہ، کرب و بلا کا منظر دیکھا، دنیا کے تمام مراتب، لذت، زینت، راحت، شہرت، خاک و خون دکھائی دینے لگے، ایسی توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ رہتی دنیا تک پھر ان میں سے کسی بھی شے کو کبھی قبول کرنے کا خیال تک نہ رہا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اپنی ان آنکھوں کو آنکھوں ہی میں سما لیا، کسی بھی حال میں اس منظر کو پھر کبھی گم نہیں ہونے دینا، ہمیشہ زندہ اور قائم رکھنا ہے۔ پھر ایک اور مقالے میں اسی بات کو آپ نے اپنے آپ کو
یعنی فقر جب امام کے حضور پیش ہوا. پھر ایک اور مقالے میں لکھا عشق جب اپنے امام کے حضور میں پیش ہوا. عشق جب اپنے امام کے حضور میں نیاز مندانہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شام غریبہ کے بے مثل منظر پر حاضر ہوا، کوہرام مچ گیا. زمین کی تنابیں ٹوٹنے لگیں، ہوش و حواس کھو بیٹھا، تھر تھرا کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ ندا آئی یہ کائنات کے پروردگار کے حبیب اقدس روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کا لاشا ہے، جسے شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا. ایک عرض کی یہ کس نے کیا؟ پھر ندا آئی یہ قصد کفار کا نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا ہے. ان کی اس تکرار نے کہ شہزادہ کونین کے قتل میں جلدی کرو، جمعے کی نماز قضا نہ ہو، عشق کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. یہ سب دیکھ کر سن کر عشق نے اپنا تاج اتار کر زمین پر پٹخ دیا، قبا نوچ کر تار تار کر ڈالی، پامال ناز نے منہ پر راکھ ملی، سر پہ خاک ڈالی. ایک دل دوز مرثیہ پڑا اور ہمیشہ کے لیے اس منظر کو نظروں میں یوں سمیٹ لیا کہ پھر کبھی اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. عشق نے آج تک جتنی بھی رنگتیں بدلیں شام غریبہ ہی کے منظر سے متاثر اور متحیر ہو کر بدلیں، اور ہمیشہ رنگا رنگ کی رنگتیں اس منظر کی مظہر رہیں جو قیامت تک پوری آب و تاب سے تذکرہ حسین کو چار چاند لگاتی اور جگماتی رہیں گی. اچھا، بابا نے جو بھی تذکرہ حسین لکھا وہ دیکھ کے لکھا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو شہادت کا وقت تھا وہ عصر کا تھا، شہادت کا وقت جمعے کی نماز کا تھا. اور اس کا ایک ہم نے ثبوت اس طرح دیکھا کہ میں وہاں پہ جہاں پہ تسبیح کی زیارت ہوتی ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں. کافی سال میں وہاں پہ گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ تسبیح کی ایک عجیب و غریب ایک معجزہ ہی آپ سمجھ لیں. وہ تسبیح کی مٹی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ مٹی لے کر آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے جس جگہ آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا یہ اس جگہ کی مٹی ہے. تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، اور پھر حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ یہ مٹی جب خون سے سرخ ہو جائے گی یعنی خون جیسی ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا. تو وہ مٹی پھر اس طرح سادات میں آپ کو پتہ ہے آتی گئی. اب وہ تسبیح کے چند دانے میں نے دیکھا کہ وہ 12 بجے اور 1 بجے کے درمیان میں بالکل مٹی کے رنگ کے ہوتے ہیں، بعد اس ٹائم میں وہ سرخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ رنگ بدلتے ہیں. اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے آج کی دور میں. تو میں آپ کو ایک بس بابا کی بات بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ ان کے حضرت امام حسین ایک بار ظاہری وجود سے تشریف لائے سالار والی مسجد میں، اور جب وہ تشریف لائے تو بابا نے یہ لکھا، بابا نے لکھا حضرت امام حسین اور ان کے شہداء، ان کے جو رفقا ہیں وہ زندہ ہیں اور زندوں کی طرح رزق دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ایک غار میں مقیم ہے. اس حقیقت کو ہر کوئی جانتا تو ہے، مانتا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا اس حقیقت کو ہر کوئی مانتا تو ہے، جانتا نہیں ہے، جانتے صرف چند لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس غار میں وہ مقیم ہے وہاں پہ حوض اصفا ہے جہاں سے اولیاء کو پلایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ حوض اصفا جو ہے حوض کوثر کے عین نیچے ہے، اور وہ زندہ ہیں، زندوں کی طرح رزق دیے جاتے ہیں، زندوں کی طرح موو کرتے ہیں. تو ایک بس میں ان کے مقالے میں سے یہ پڑھ دیتی ہوں. فرماتے ہیں دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر شے ہو، ایک دین نہ ہو، گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس کے برعکس اگر کسی کے پاس دنیا کی کوئی بھی شے نہ ہو، ایک دین ہو، اس کے پاس گویا ہر شے ہے. دین کی کمی کو دنیا کی کوئی نعمت کبھی پورا نہیں کر سکتی، لیکن دنیا کی ہر کمی کو دین پورا کرتا ہے. یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے، لیکن دین اور اس کی ہر شے پائیدار، باقی اور بلوغ المرام ہے. اگر کوئی شخص پورے دین پر عبور رکھتا ہو
قرآن کریم کا مفسر ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, اور ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو, اس کے پاس گویا دین میں سے کوئی بھی شے نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کے علم کی کمی کو پورا کرتی ہے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کمی کو دین کا کوئی علم کبھی پورا نہیں کر سکتا. کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا. ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین سیدنا امام حسین سے محبت نہ تھی. اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ و برباد ہو گیا اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا. اس کے برعکس حر یزید کے لشکر کا ایک سپاہی تھا. صبح تک دوزخ کے دہانے پر کھڑا آگ میں کودنے کو تیار تھا. جو ہی میرے مولائے حسین علیہ السلام کی محبت اس کے اجڑے ہوئے دل میں جلوہ گر ہوئی, یزید کے لشکر سے فرار ہو کر امام ربانی سید الشہداء کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور شام سے پہلے پہلے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھا. حر کے پاس دین کا کافی علم نہ تھا, لیکن سرکار عالی مقام شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت نے دین کے علم کی ساری کمی کو پورا کر دیا. اچھا, میں انگریزی اور اردو دونوں میں بات کروں گا کیونکہ کچھ کانٹینٹ اس ٹاک کا میں نے ایک انگریزی بک سے لیا. بڑے مشہور ریلیجیس اسکالر ہیں ڈاکٹر رضا شاہ کاظمی, تو ان کی ایک کتاب, ہاں مجھے بھول گیا تھا, سوری. تو ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر رضا شاہ کاظمی, تو ان کی ایک کتاب ہے فرام کنسائز ہسٹری ٹو ٹائم لیس مسٹری, امام علی کے بارے میں. تو اس میں سے کچھ ٹیکسٹ ہیں جو میں فرام کنسائز ہسٹری ٹو ٹائم لیس مسٹری, اف آئی ریممبر اٹ کریکٹلی, یہاں میرے خیال یہی ہے. تو اس میں سے بھی کچھ ٹیکسٹ ہم ریڈ کریں گے. اچھا, جو ٹائٹل تھا تو اس سے جو مجھے امپریشن مل رہا تھا وہ یہ کہ آپ جو کربلا کا واقعہ ہے اس سے سبق کیا سیکھ سکتے ہیں, جو خیر آپ اس سے سیکھ کر, وہ سبق سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو جو میرے ذہن میں آیا وہ بیسیکلی ہے کہ جو خدا کی رحمت ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا. The divine mercy embraces all things. میری نظر میں یہ فرام اے اسپریچول پوائنٹ آف ویو یہ کی لیسن ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, اس پوری کربلا کی ٹریجڈی کا. اچھا, اب اس کو پہلے تھوڑی سی ذرا مقدماتی گفتگو کی میں بریف رکھوں گا, اور اس کے بعد پھر ہم مقدمے کو ہم پھر کربلا کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ بھی کریں گے. میں اپنی ڈسکشن کا آغاز امام علی کی بڑی مشہور دعائے کمیل, جس کو ہست و نیس میں بھی پہلے بڑی بار ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اس دعائے کمیل کے شروع کا جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے اس میں 2 جملے ہیں امام علی کے, وہ میں پہلے ریڈ کروں گا. عربی میں کروں گا ریڈ, اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا. آگے جا کے بھی میں کچھ قرآنک ریفرنسز جو ہیں وہ عربی میں بھی ریڈ کروں گا, اور اردو میں بھی ہوگا اور انگریزی میں بھی ہوگا. جہاں تک ہو سکا اردو میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا, انگریزی میں بھی. تو سب سے پہلے میں 1-2 جملے ہیں امام علی کی جو دعائے کمیل, اس سے میں شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا جملہ ہے دعائے کمیل کا. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. او اللہ, I seek you by your mercy which embraces all things. تو ایک یہ بات ہوگی, اس میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو ڈیوائن مرسی ہے, جو خدا کی مرسی ہے, جو خدا کی رحمت ہے, اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہو, which embraces all things. اب ہم اس کو کھولیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد اچھا, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں قرآن میں سے بھی ایک ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں اسی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ ہے سورہ الاعراف ہے, اس کی آیت 156 ہے. آیت کافی لمبی ہے, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور میری رحمت ہر چیز یا ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے یا اس کا احاطہ کیے ہوئے. تو ظاہر بات امام علی جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہر بات قرآن سے ہی کرتے ہیں, قرآن سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتے. اچھا, اس کے بعد ایک اور جملہ ہے اسی دعائے کمیل میں.
وہ ہے وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ and by your names which have filled the foundations of all things. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. اچھا اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے, فاؤنڈیشنز کا مطلب بنیاد, ٹھیک ہے. امام علی سے کہنا بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی موجود ہے عالم خلقت میں, جو شے بھی موجود ہے, پورا عالم خلقت جو ہے, پوری جو کائنات ہے, اس کی جو بنیادیں ہیں وہ خدا کے اسماء ہیں, وہ فاؤنڈیشن ہے. اگر اسماء نہ ہوں تو پھر یہ عالم خلق ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اب اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے کہ یہ امام علی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, اس کے لیے پھر میں ایک حدیث قدسی جو بڑی مشہور ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے بھی بڑی بار ہست و نیس میں ڈسکس ہوتی ہے, کنتم کنزا مخفیۃ. تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا یہ مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, بس میں نے خلق کیا, میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. So I was a hidden trier. I loved to be known. That is why I created, so that I might be known. اچھا اب اس سے سب سے پہلے جو اسے ہمیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے یہ اصل میں خدا کی ذات میں چھپے ہوئے اسماء ہیں. وہ خدا جس کو چھپا ہوا خزانہ کہہ رہا ہے وہ اس کے چھپے ہوئے اسماء ہیں جو اس کی ذات میں چھپے ہوئے ہیں, جو ظاہر نہیں ہیں. تو جو خلقت ہے بیسیکلی وہ انہی چھپے ہوئے اسماء کو ظاہر کرنا ہے. یہی چھپے ہوئے اسماء جو خدا کی ذات میں چھپے ہوئے ہیں, جو لیٹنٹ ہے, اس لیے یہ خزانہ چھپا ہوا ہے, وہی جب ظاہر ہوتے ہیں انہی کا جو مظہر ہے اسی کو آپ خلقت کہیں گے بیسیکلی. تو اب اس کو اگر آپ ڈائریکٹلی ریلیٹ کریں جو امام علی بات کر رہے تھے کہ جو اسماء ہیں دے آر دی فاؤنڈیشنز آف آل تھنگ, کہ جو خلقت ہے نا, جو عالم خلق ہے, وہ بیسیکلی وہ کثرت ہے, ملٹیپلسٹی, اور جو ذات ہے وہ ایبسولوٹ یونٹی ہے. تو سوال ہے کہ خلقت کیوں, کثرت کیوں؟ اس لیے کہ کثرت کا جو ڈیوائن روٹ ہے, جو روٹ کاز ہے, وہ چھپی ہوئی کثرت ہے خدا کی ذات میں, اور وہ چھپی ہوئی کثرت وہ اسماء ہیں, ملٹیپل نیمز آف گاڈ. تو اس لیے امام علی کہہ رہے ہیں کہ جو اسماء ہیں یہ فاؤنڈیشنز ہیں. اگر خدا کی ذات میں یہ کثرت چھپی بھی نہ ہوتی تو پھر یہ ظاہر بھی نہ ہوتی, ٹھیک ہے, بیکاز نتھنگ کین کم آؤٹ آف نتھنگ. تو خدا میں وہ سب کچھ ہے جو کہ خلقت میں ہے اینڈ بیانڈ. اوکے, تو اچھا لیکن اب اس سے آگے, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں رضا شاہ کاظمی کی جو بک ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ ہم نے ایونچولی اب ہر چیز کو ریلیٹ کرنا ہے بیسیکلی ڈیوائن مرسی کے ساتھ بیسیکلی. اس میں میں قرآن کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے خوبصورت نام ہیں. اچھا اب اس میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا میں رضا شاہ کاظمی کی جو بک ہے اس میں سے ٹیکسٹ آپ کے سامنے ریڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس سے ریلیونٹ ہے. رضا کاظمی پہلے اس آیت کی انگریزی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کال اپون اللہ اور کال اپون الرحمن, وچ ایور نیم یو کال اپون انٹو ہم بلانگس آل دا موسٹ بیوٹیفل نیمز. اچھا اب جو اس میں اللہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اٹس اے سنتھسس آف آل نیمز, ٹھیک ہے. اور اس آیت میں اس میں اللہ جو ہے اس کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے الرحمن کے ساتھ. تو اس آیت میں اللہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں اٹ از سینونیمس ود دا نیم الرحمن. اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے بیسیکلی کہ یہ خدا کے جتنے بھی خوبصورت نام ہیں, آل دا بیوٹیفل نیمز, ان سب کی جو ایک اسینشل کوالٹی ہے بیسیکلی وہ کوالٹی آف مرسی ہے. مطلب خدا کے ہر اسم میں خدا کی رحمت کا پہلو چھپا ہے. ہر وہ اسم جو ظاہر ہوگا عالم خلق میں اس میں خدا کی رحمت کا پہلو بھی ہوگا. یہ بیسیکلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو
اچھا اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اب یہ میں ٹیکسٹ ریڈ کرنے لگا ہوں رضا شاہ کاظمی کی بک سے. دس امپلائز دیٹ اینی تھنگ وچ از کانٹرری ٹو دی لونگ مرسی. اچھا لونگ مرسی یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نام بڑے خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ خوبصورت نام جو ہیں بیسیکلی وہ خدا کی اسی لونگ مرسی کو ہی ایکسپریس کرتے ہیں. اچھا یہاں لونگ مرسی اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے پیچھے حدیث قدسی پڑھی تھی, اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کرنے کے پیچھے خدا کی حب انوالو تھی, اس کی چاہت انوالو تھی. تو دس ہول کاسموس از کریٹڈ آؤٹ آف لو. مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو اس لیے ہر اسم جو ہے وہ خدا کی جو لونگ مرسی ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے, بیکاز الرحمن جو ہے اٹ از سینونیمس ود اللہ اینڈ اللہ از دا سینتھسس آف آل نیمز. تو یہ ریلیشن شپ. تو اس سارے کی امپلیکیشن ایک یہ ہے کہ دس امپلائز دیٹ اینی تھنگ وچ از کانٹرری ٹو لونگ مرسی از اونلی این اپیرنس ناٹ اے ریالٹی. اب اس عالم کے اندر آپ یہ کہیں گے بھائی اگر ہر اسم جو ہے اس کے پیچھے خدا کی رحمت کا پہلو ہے تو یہاں تو خیر بھی ہے, شر بھی ہے, سفرنگ ہے, ٹرائل ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اس کے وجود کا انکار نہیں ہو رہا, لیکن اس کی کوئی آنٹولوجیکل فاؤنڈیشنز نہیں ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شر جو ہے وہ کسی خدا کے کسی اسم کا مظہر ہے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے. شر جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ایبسولوٹ گڈ یا پرفیکشن اینڈ گڈنس وہ صرف خدا کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک ہی ایبسولوٹ گڈ ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اس میں دیر از لیک آف گڈنس. جب لیک آف گڈنس آئے گی تو شر کا ایلیمنٹ آ جائے گی. اس وجہ سے نہیں ہے کہ شر خدا کے کسی اسم کا مظہر ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اسم کسی بھی اسم کا جو مظہر ہے اس میں رحمت کا پہلو ہی ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اگر شر آپ کو یہاں نظر آ بھی رہا ہے تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ٹرانزینٹ فینومینا ہے, اس کی کوئی کہہ لیں کوئی اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ پرماننٹلی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اٹ از انفاؤنڈیڈ جسے کہتے ہیں انٹولوجیکلی. اچھا اب اس کو یہ جو ہم نے مقدمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا بی بی زینب کے کال سے, جو کہ انہوں نے آئی تھنک عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا, یزید کا, دونوں میں سے ایک تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے مطلب ان سے اوپینین پوچھا گیا کہ تم کیسا فیل کرتی ہو, مطلب میں ایگزیکٹ تو نہیں میں کر رہا. تو ان کا ایک بڑا مشہور جو انہوں نے کہا تھا, میں اس کی عربک ٹرانسلیشن بھی غالباً میرے پاس ہے. ہاں, ما رأیت الا جمیلا, آئی سو نتھنگ بٹ جمال یا بیوٹی. اچھا اب پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کے سارے خاندان کو قتل کر دیا گیا, آپ کے بھائی کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا, ٹھیک ہے, اس قدر غم, اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی سو نتھنگ بٹ بیوٹی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ایول ہے, یہ جو شر ہے, اس کی یہ ایکسیڈنٹل ہے, دس از ناٹ اسینشل, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو اسینشل ہے دیٹ از اے ڈیوائن مرسی آف گاڈ. اس خیر و شر کے کھیل کے پیچھے جو چیز ایکچولی آپریٹو ہے وہ خدا کی رحمت ہے بیسیکلی. تو جو شخص غلط کام کرتا ہے یا شر پھیلاتا ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی وہ انڈائریکٹلی وہ خدا کا ہی جو ڈیوائن پلے ہے, جو اس کا جو ڈیوائن پلان ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور وہ ڈیوائن انٹینشن یا ڈیوائن پلان جو خدا کا, اٹ از ڈریون بائی ڈیوائن مرسی. تو اصل میں جو شر بھی ہے وہ انڈائریکٹلی وہ جو ڈیوائن پلان ہے خدا کا, وچ از کریکٹرائز بائی وچ از ڈریون بائی ڈیوائن مرسی, اسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کی مثال کیا ہے؟ رضا شاہ کاظمی کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ الکہف میں جائیں گے جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے شر جو ہے بڑا تشدد ہو رہا ہے, بڑی سفرنگ ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی خدا کی رحمت چھپی. وہ کیسے؟ میں انگریزی میں پہلے ریڈ کرتا ہوں. دس تھیم آف رحمہ figures predominantly in the narrative concerning Al-Khidr. جس میں اگر آپ کو شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت خضر جو ہے وہ موسیٰ کے 3 سبق دیتے ہیں. there are 3 lessons involved. تو وہ 3 lessons کیا ہیں؟ all these 3 lessons
which are imparted by Al-Khidr to Musa are bound up with divine mercy. Al-Khidr partly damages the boat of a poor people only to prevent a tyrannical king from expropriating it. He kills a youth only because he knew that the youth would inflict evil upon his parents and that God would give the parents a righteous and more merciful son in his stead. And Al-Khidr rebuilds a crumbling wall to protect a treasure that was the property of two orphans, thus enabling them to inherit their rightful legacy. All of this being done as a mercy from your Lord. یہ 18th قرآن کی سورہ ہے جس کے یہ 3-4 آیتیں بیسیکلی. مطلب اس آیت کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے کہ all is this being done as a mercy from your Lord. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ مطلب بڑا برا ہوا, لیکن بیک اینڈ پہ behind the scenes inwardly divine mercy is operated basically. تو یہ اصل میں اس چیز کا مطلب ہے کہ ڈیوائن مرسی embraces all things. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے پھر بی بی زینب نے بھی کہا کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ تمہیں بظاہر تو شر نظر آ رہا ہے لیکن تم جانتے ہی نہیں ہو کہ تم خدا کے ڈیوائن پلان کے اندر ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا, اسی سے اب لنک کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائن مرسی embraces all things, یہ جو پورا کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں کربلا کے واقعے میں بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, کتنی سفرنگ ہے, ٹھیک ہے, کتنا تشدد ہے, شر کتنا ہے. لیکن جن لوگوں نے تشدد کیا, شر کیا, ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ they were being fooled by the divine, جسے کہتے ہیں they were facilitating the divine plan. اب وہ کیسے دیکھیں, اس کے لیے میں اس طرف آپ کی توجہ کو اس طرف لے جانا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین کا جو سٹینس تھا وہ بیسیکلی کیا تھا. مطلب یزید کے خلاف کیوں انہوں نے جہاد کا اعلان کیا, یہ کہہ دیں. ٹھیک ہے, جو مجھے لگتا ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں انگریزی میں پڑھوں گا کہ جب آئی تھنک کوفے کا گورنر تھا. لیٹ می ریڈ دس ٹیکسٹ تاکہ وہ کلیئر ہو جائے گا. Muawiyah dies and Yazid is appointed as his successor. Yazid, in order to assure his kingship, needed the submission of influential people. He ordered the governor of Medina to take the allegiances of Imam Hussain right away, and if he refuses, to kill him. The governor immediately sent a deputy to call Imam Hussain. As soon as Imam Hussain came inside, the governor told him straight out, "You have to pay allegiance to Yazid." Imam Hussain replied, "A person like me should not pay allegiance secretly. If you want, you can call all the people in public and ask everyone, and us with them, to have one voice." The governor accepted, but his secretary Marwan warned him, "If he leaves you and does not pay allegiance now, you will not have power over him again. Put him in prison until he pays allegiances, or kill him." Imam Hussain said, "Whoever of you kills me will be sinful and untruthful." Then to the governor he said, ab ye important hai, "O governor, we are the people of the Prophet's house and we are descendants of the Prophet. Yazid is a drunkard who kills people without reason, and a person like me does not pay allegiance to a person like him." اچھا, اس میں اب میں جس پوائنٹ کی طرف میں آپ سب کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام حسین نے جو یزید کی ایک بری عادت کو یہاں مینشن کیا ہے کہ وہ شرابی تھا. اچھا, اس کو لٹرلی نہ لیں, یہ جو ڈرنکارڈ جو کہا ہے نا یہ سمبولک ہے. بیسیکلی یہ سمبولائز کرتا ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کو which lead to a kind of intoxication which takes you away from reality to illusion. یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر رضا شاہ کاظمی کو, ان کی بڑی اچھی ایک بات تھی. انہوں نے کہا تھا کہ there are two kinds of intoxications. One intoxication is a means to escape from reality to illusion, and there is another intoxication which is spiritual intoxication, which is a means to escape from illusion to reality. تو ایک ہے جو آپ کو وحدت سے کثرت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ کثرت میں غرق ہو جاتے ہیں, اور ایک انٹاکسیکیشن ہے جو آپ کو کثرت سے وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا, وہ انٹاکسیکیشن کیسے آتی ہے, کس طرح آتی ہے؟ اٹ از تھرو پریئر. جو پلر ہے اسلام کا, جو پریئر ہے, اٹ از بیکاز آف دی پلر آف پریئر دیٹ یو گو فرام ایلوژن ٹو ریئلٹی. امام حسین نے, اگر آپ کو کربلا کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, آپ یہ غور کریں کہ 9 محرم کی رات کو
خاص طور پہ امام حسین نے ایک دن کی مہلت مانگی، حضرت عباس کو بھیجا کہ جا کے نیگوسیشنز کرو، ہمیں ایک دن کی مہلت دے دو. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وی وانٹ ٹو پرے. ایک یہ گیونگ امپورٹنس ٹو پریئر. اچھا، اس کے بعد پھر 10 محرم میں جنگ کے دوران ظہر کا وقت آیا، جنگ کے دوران نماز پڑھیں، اور 2 بندوں کو محافظ کھڑا کیا کہ تاکہ نماز پوری کر سکیں. وہ بیچارے بائی دا ٹائم پریئر اینڈڈ دے ور مارٹرڈ. تو اتنی امپورٹنس کیوں پریئر کو؟ اچھا، اب یہاں بھی پریئر سے مراد صرف آبلیگیٹری پریئر نہیں ہے، یہاں پریئر ہر اس ایکٹیویٹی کو سمبلائز کر رہی ہے وچ ٹیکس یو فرام ایلوژن ٹو ریالٹی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس پریئر کے اندر جو انووکیٹری پریئر بھی جو ہے، ذکر اللہ، وہ بھی شامل ہے. تو یہ صرف آبلیگیٹری پریئر کی بات نہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری نظر میں یہ وہ اصل میں ٹینشن یہ تھی بیسیکلی. یزید جو تھا وہ انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتا تھا کس چیز کو؟ کہ ٹو انڈرمائن دیز امپورٹنٹ پلرز آف اسلام، اینڈ فرسٹ اینڈ فارموسٹ دی پلر آف پریئر بیسیکلی. اینڈ اٹ از پریئر وچ لیڈس ٹو سینٹیفیکیشن، ٹو ولایا. اور ہر وہ مذہب، ہر وہ دین، ہر وہ مذہب جو آپ کو جس میں یہ کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ آپ کو ولی بنا سکے، وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ اصل جو وجہ تھی وہ ولایا تھی بیسیکلی، دی پلر آف پریئر وچ انوالوز ذکر اللہ. ذکر اللہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے نا کہ دیر از اے پالش فار ایوری تھنگ اینڈ دا پالش فار دا ہارٹ از دی ریممبرنس آف گاڈ. ذکر اللہ. کیونکہ جب آپ قلب کے آئینے کو اس میں سے زنگ نکالیں گے، اس کو پالش کریں گے، ونس اٹ گیٹس ٹوٹلی پالش دین یور آئی آف دا ہارٹ اوپنز. Once your eye of the heart opens, then you contemplate the divine beauty, then you get intoxicated. Then you become conscious of the fact that there is a divine mercy operative, ٹھیک ہے، behind this play of good and evil, basically. تو یہ basically بات ہے. Thank you.